खात्मा मुल्क खैर हो जाएगा। कासिम सूरी साहब हमारे साथ हैं, हमारे एक्स डेप्यूटी स्पीकर हैं, मैं उनसे कहूँगी कि आपसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह अभी अंदलीब अब्बास ने आपको बताया कि जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं 20 उन हलकों में जहाँ पे लोटे बने लोग, जिन्होंने ज़मीर बेचा, जिन्होंने अपनी अवाम ने जो इज़्ज़त दी थी, उन्हें असम्बलियों में भेजा था, उन्होंने अपनी अवाम को धोखा दिया और चंद कौड़ियों की खातिर ये जो अमेरिका की ईमा पर रजीम चेंज हुई है पाकिस्तान में, उन ग़ुलामों के दर ग़ुलाम बने। और ये जो अभी इलेक्शन होने जा रहा है, मैं समझता हूँ कि इस इलेक्शन के अंदर बुरी तरह बेनकाब हुई है इंतज़ामिया, इलेक्शन कमीशन और तमाम इदारे। आज अवाम एक तरफ खड़ी है इस ग़ुलामी से आज़ादी के लिए, और एक तरफ ये चोर लुटेरे, ये जो अमेरिका की ग़ुलामी करके आए हैं, ये इंतज़ामिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को खौफ व फिज़ा फैला रहे हैं, लीडरशिप पे केसेस कर रहे हैं। ये जितने भी केसेस कर लें, अभी ये आपके सामने हमारे बैठे हैं, PP 167 के अंदर 4 बजे सुबह इनके घर पे फायरिंग हुई है। दफ्तरों में 168 PP के अंदर आपने देखा, दफ्तरों में घुस के इंतज़ामिया जो है वो खौफ की फ़िज़ा फैला रही है पुलिस। तो मैं समझता हूँ बुखलाहट का शिकार है इस टाइम कुकड़ी वज़ीर आला जो बना हुआ है यहाँ पे, और इसकी ये जो 20 कुकड़ियाँ हैं, अवाम इनकी खाल उधेड़ देगी 17 जुलाई के दिन। ये जो कौमी असम्बली को भी इन्होंने जो मैं समझता हूँ एक डमी असम्बली बनाया हुआ है, कोई अवामी मुफाद में लेजिस्लेशन नहीं हो रही। आप देख रहे हैं कि अवाम के हक पे डाका डाल रहे हैं बैठ के। सबसे पहले ओवरसीज़ के हक पे डाका डाला, उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट का हक दिया था। उन 90 लाख पाकिस्तानियों को जो सबसे ज़्यादा रेमिडेंस भेजते हैं, इन्होंने कानून करके बना के उनके वोट के हक पे डाका डाला। EVM मशीन जो आपका हिंदुस्तान इस्तेमाल करता है, ईरान इस्तेमाल करता है, EVM मशीन पे इन्होंने कानून बनाया। खौफ की फ़िज़ा थी कि किसी तरह, ये हमेशा धांधली से जीतते आए हैं कि धांधली अगर नहीं की तो बुरी तरह हार जाएंगे। इन्होंने कानून बनाया, उस EVM मशीन को ख़त्म किया। आपने देखा कि 1200 अरब रुपए की चोरी के केसेस थे इन सब पर। 60% वफाकी काबीना ज़मानतों पे थी। FIA के केसेस, नैब के केसेस, ये ख़ुद शहबाज शरीफ जो सबसे बड़ा बूट पालशिया है, इस पे खुद केसेस थे, ये पकड़ा जा रहा था उस दिन। इसका बेटा असम्बली में बैठ के अवाम की फलाह के लिए कोई कानून नहीं, अपने लिए नैब के कानून में तब्दीली करके 1100 अरब रुपए की चोरी इन्होंने अपनी छुपाई है। अपने 1100 अरब इस गरीब अवाम के खा गए एक कानून बनाने में। और गरीबों के लिए क्या कानून बना रहे हैं? पेट्रोल पे 50 रुपए लेवी लगाने का कानून बनाया है। 11% सेल्स टैक्स लगाने का इन्होंने कानून बनाया है। 335% गैस महंगी करने का इन्होंने अपनी काबीना से मंजूरी ली है। मैं समझता हूं कि ये अवाम दुश्मन, मजदूर दुश्मन, सुपर चोर, सुपर लुटेरे, पाकिस्तान के सुपर मनी लॉन्ड्रर। जब हमने इंडस्ट्री को खड़ा किया, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज़्यादा नौकरियां दी, तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री पर 10% सुपर टैक्स लगा दिया। अवाम सब देख रहे हैं, अवाम को मौका दिया है। मैं समझता हूं कि लाहौर के लोग जो दाता की नगरी के लोग हैं, ये वो लोग हैं जो हमेशा हक और सच के साथ खड़े रहे हैं। इनको अल्लाह ने मौका दिया है इन लोटों को इनकी हकीकत बताने का, और बताने का कि ये बेकारी नहीं है। आज का हमारा शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म बना हुआ है, बेकारियों वाली बातें कर रहा है, मीम्स बन रही हैं, पूरी दुनिया शर्म से पाकिस्तानी के सर झुक रहे हैं कि ये बुज़दिल और पैसों के पुजारी ये आज किस तरीके से अमेरिका के तलवे चाट के आज यहाँ पे जो है हुकूमत में बैठे हुए हैं। हुकूमत का कुछ पता नहीं है इन्हें किस तरह चलानी है, और आज लोगों को खौफ फैला रहे हैं लोगों में। लाहौर में 168 PP के अंदर आपने देखा कि दफ्तरों पे अटैक कर रहे हैं, लोगों को कर रहे हैं, आम हमारे जो वर्कर्स हैं उनको परेशान कर रहे हैं। तो इस तरह ज़बरदस्ती लोगों से माफिया मंगवाने से कभी भी आप किसी के दिल नहीं जीत सकते।
آپ ابھی کہہ رہے ہو کہ چور نہیں آپ بول سکتے. وہ چور تو آپ ہو, سب کے سامنے آپ کو چور بولیں گے اور ہمیشہ آپ کو چور بولتے رہیں گے. اور پوری پاکستانی عوام کو پتہ ہے کہ آپ نے پاکستانی عوام کا خون چوسا ہے. آپ وہ لوگ ہو, ان کے وزیر کہ جی چوری سے, کرپشن سے کچھ نہیں ہوتا, ملک پھر بھی ترقی کرتے ہیں. اور ملک اس طرح ترقی نہیں کرتے کہ چور اوپر آ جائیں اور غریب چور جو ہے وہ جیلوں میں, امیر چور جو ہے وہ محلوں میں. پاکستان بدل رہا ہے. 12 کروڑ لوگوں کے پاس اسمارٹ فون ہے. لوگ اپنا حق رکھتے ہیں, حق رائے بتا رہے ہیں. لوگ نفرت کر رہے ہیں لوگ ان چوروں سے. اور ان 4 ہفتوں میں یہ پوری امریکہ کے ایما پہ آئی ہوئی رجیم ایکسپوز ہو گئی ہے. ان کے پاس کوئی معاشی پلان نہیں ہے, کوئی عوامی پلان نہیں ہے, کوئی پوری دنیا میں جدھر جا رہے ہیں ان کو ٹکے والا جواب مل رہا ہے. اور لاہور اور میں پورا پنجاب جا کے بائی الیکشنز میں جا رہا ہوں, ہر جگہ کمپین کر رہا ہوں. ملتان, مظفر گڑھ, لودھراں, علی پور, ابھی لاہور. تو ہر جگہ آپ یقین کریں کہ لوگوں کے دلوں میں ہے کہ ان لوٹوں کو ہم نے ٹھا کرنا ہے, ان لوٹوں کو عبرت کا نشان بنانا ہے. اور 17 کو یہ جتنا بھی زور لگا لیں, یہ جتنی بھی انتظامیہ سے مل کے دھاندلی کر لیں, عوام نے فیصلہ کر لیا کہ بلے کے نشان پہ ووٹ پر مور لگا کے ان چوروں اور لٹیروں سے انہوں نے جان چھڑانی ہے. اور یہ جو بھی قانون بنائیں یہ عوامی رد عمل کو نہیں روک سکتے. یہ خوف جتنا بھی پھیلائیں, آپ دیکھ لیں ہاتھ میں اتنا بڑا میک ڈونلڈ کا گلاس ہوتا ہے, لوگوں کو کہتا ہے کہ 1 کپ چائے کم پیو. یہ تو ان کے وزیروں کی حال ہے ان کا. تو یہ ڈرپوک سارے اکٹھے ہو گئے ہیں. اور ان کی جو چوروں کی رانی ہیں وہ خان صاحب ایک دن میں 3 جلسے کر رہے ہیں. بھرپور جلسے ان کے ہو رہے ہیں ہر جگہ. یہ اس گرمی میں ایک جلسہ کرتی ہے 3 دن میں, پنکھے لگا کے, اے سی لگا کے, میک اپ نہیں پگھل جائے, عوام نہیں ڈر کے کہیں بھاگ جائے. تو عوام پہلے ان کے کرتوتوں سے بھی ڈرتے ہیں, ان کے کردار بھی عوام کے سامنے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ عوام ساتھ ہے پی ٹی آئی کے. عوام اس غلامی سے نجات چاہتی ہے, حقیقی آزادی چاہتی ہے. یہ ملک جس مقصد کے لیے بنا ہے اس مقصد کی طرف جانا چاہتی ہے اور عبرت کا نشان انشاءاللہ ان کو بنائیں گے. سر یہ بتائیے گا کہ جیسے سری لنکا کے حالات آپ کے سامنے ہیں, پی ٹی آئی کے لوگ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کہ پاکستان کے بھی یہ حالات نہ ہو جائے. تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ حالات اس قدر سنجیدہ ہو چکے ہیں کہ حالات کی سری لنکا جیسے نہ ہو. دیکھیں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. $8 جو ہے اوپن مارکیٹ میں 211 روپے کا, 15% 4 ہفتوں میں صرف ڈالر بڑھ چکا ہے. ہر چیز آپ کو پتہ ہے, دار و مدار 3 کتنے ہزار ارب روپے قرضہ صرف بڑھ چکا ہے پاکستانی روپے میں. تو میں سمجھتا ہوں جس طرح کی یہ رجیم ان سیریس اپنے کیسز بچانے کے لیے آئے ہیں, اصل میں اپنے آپ کو معافیاں دلانے اور لوگوں کو عذاب ڈالنے. تو ان کا تو مقصد یہی ہے کہ پاکستان باڑ میں جائے, ہم اپنی چوریاں بچائیں, اپنے پیسے بچائیں. اور لوگ شاید بیوقوف ہیں, لوگ بیوقوف نہیں ہیں پاکستان کے, لوگ سمجھ چکے ہیں. پہلے اس کمپین کا جو ہے 20 لوگوں والی, اس میں مریم نواز کو انچارج بنایا گیا تھا کہ وہ کمپین کو لیڈ کریں گے. اس کے بعد وفاقی اور صوبائی وزراء دھڑا دھڑ استعفے دے کے اس کمپین میں آ رہے ہیں. کیا انہیں مریم نواز پہ اعتبار نہیں ہے؟ دیکھیں عوام نے مسترد کر دیا اس کو. جھوٹی نمبر 1, دنیا کے جو بھی جھوٹ آپ سوچ سکتے ہو وہ یہ بول رہی ہے. جھوٹ ابھی جی عوام کو سہولت ملنے والی ہے. بھائی عوام سے پوچھو جب بل آئے گا, جب یہ 3,000 روپے والا گیس کا بل 15,000 روپے کا آئے گا, پھر میں سے پوچھوں گا 2,000 روپے میں دنیا کی چیزیں لے لو جی. صحت کارڈ دیا ہوا تھا امیر ہر پاکستانی کو پنجاب میں, دوسرے علاقوں میں, وہ انہوں نے لے لیا. کسان کارڈ دیا ہوا تھا. احساس پروگرام میں 12,000 روپے دے رہے تھے. جوان کامیاب پروگرام کامیابی سے چل رہا تھا, لوگوں کو سہولت دے رہے تھے. عمران خان اور ان کی حکومت مہنگائی اور غریب عوام میں ایک دیوار بنی ہوئی تھی اور لوگوں کو سہولت دے رہے تھے. آج آپ کے سامنے جی سوئمنگ پول بن رہا ہے وزیر اعظم ہاؤس میں, اس کو سوئمنگ کی پڑی ہوئی ہے. جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں 6 کروڑ سے زیادہ گھر پہ لگا چکے ہیں. تو یہ تو ان کا مائنڈ سیٹ ہے, یہ اس لیے آئے ہیں صرف عیاشیاں کرنے, پیسے بچانے, چوری کرنے. یہ ایکسپوز ہو چکے ہیں 4 ہفتوں کے اندر ہی. سوری صاحب یہ بتائیں کہ آپ پنجاب میں ایک کمپین لے کے نکلے ہوئے ہیں. اس وقت عمران نے بھی پرسوں کہا ہے کہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی, مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا آپ کیونکہ براہ راست کینڈیڈیٹس کے ساتھ چل رہے ہیں, کس حد تک کردار ایکس اور وائی کا نظر آپ کو بھی آ رہا ہے؟
اور دوسرا یہ شہباز گورنمنٹ کل تک کوئی اچھا ریلیف دینے جا رہی ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں. اب کیا یہ اچھا ریلیف جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں دینے جا رہی ہے الیکشن ریگنگ کا ایک، جس طرح حمزہ نے پہلے کہا تھا کہ 100 یونٹ پہ ہم بل نہیں لیں گے، یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف کو ایز اے ٹول استعمال کریں گے؟ دیکھیں آپ سب کے سامنے ہے، وہ جو مونچھوں والا ان کا وزیر ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارے سے ناک سے لکیریں نکلوا رہا ہے، ہمیں نہیں دے رہا پیسے، اعتبار نہیں کر رہا. آئی ایم ایف انہیں کہہ رہا ہے کہ آپ اینٹی کرپشن کے قانون کیوں آپ نے ختم کیے ہیں، تو یہ تو خود کہہ رہے ہیں. اور یہ جو ان کے وزیر دھڑا دھڑ استعفے دے رہے ہیں، خوف کی فضا ہے، ہار چکے ہیں پہلے سے الیکشن. یہ لوگوں میں جاتے ہیں، لوگ انہیں گالیاں دے رہے ہیں، اللہ معاف کرے، چور چور کے نعرے لگ رہے ہیں، ہوٹل میں کھانا نہیں کھا سکتے یہ لوگ. تو آپ کے سامنے ہیں، ان کو تو جتنا بھی کوئی، جب یہ اپنے پیروں پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، کوئی انہیں جتنی بھی بیساکھیاں دے دے، جون سا بھی مسٹر، تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ پورا رجیم چینج کا فارمولہ ہی مسترد ہو چکا ہے، عوام خلاف ہو چکی ہے اس رجیم چینج کے. عوام پاکستان کو حقیقی طور پہ آزاد دیکھنا چاہتی ہے. پیٹرولیم مصنوعات آپ کے سامنے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ 50 روپے لیوی انہوں نے لگانی ہے. ان کو آئی ایم ایف سے انہوں نے ہاتھ باندھ کے پیر کے بھی انگوٹھے لگا کے انہوں نے جو ہے نا سائن کر دیے ہیں. انہوں نے 11% ابھی سیلز ٹیکس بھی لگانا ہے. تو یہ تو ایک دھوکہ دے رہے ہیں عوام کو. جس طرح بجلی انہوں نے دوسرے حلقوں میں جو ہے لوڈ شیڈنگ ہے، جدھر الیکشن ہو رہے بائی الیکشن، وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ بجلی دے کے لوگوں کو شاید بیوقوف. پیٹرول کا بھی لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، ڈالر کی قیمت گرتی جا رہی ہے، روپیہ سستا ہوتا جا رہا ہے. تو یہ جو بھی بہانے کر لیں، چاہے یہ استعفے دلا کے میدان میں لے آئیں، وہ کون سے لوگ انہیں پسند کر رہے ہیں جو استعفے دے رہے ہیں؟ وہ تو خود لوٹے ہیں، وہ خود غلام ہیں امریکہ کے، وہ خود اس رجیم چینج کا حصہ بنے ہوئے ہیں. سوری صاحب یہ بتائیے گا، جو آپ نے قومی اسمبلی میں کلمہ حق بلند کیا، طریقے عدم اعتماد کو ڈسپوز آف کیا، آرٹیکل 5 کو بنیاد بنایا، سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے آپ کا وہ اقدام جو ہے ہوا میں اڑا دیا. وہاں پہ کلمہ حق کیوں نہیں آپ سپریم کورٹ میں جا کے بلند کرتے کہ آپ غداروں کے ساتھ ملے اور آپ نے جو میں نے کلمہ حق بلند کیا تھا وہ، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری عدلیہ بھی اس چیز کا اہم کردار ہے، جو رجیم چینج ہوئی ہے وہ چیزیں آن بورڈ تھیں؟ ذرا کھل کے سچ بتائیں نا پورا. دیکھیں پورا سچ آپ کو بتاؤں گا. آپ کے سامنے میں نے ہر پاکستانی جس نے حلف لیا ہو، بلکہ عام پاکستانی بھی، اگر وہ دیکھتا ہے کہ ریاست کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے آرٹیکل 5 آپ نے خود بتایا، تو اسی کے تحت میں نے رولنگ دی تھی. میں نے وہ مراسلہ پڑھا اس کے بعد بھی، اور وہ مراسلہ بند لفافے میں کر کے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو جو انصاف دینے والے منصف کی کرسی ہے، چیف جسٹس آف پاکستان، ان کو مؤدبانہ انداز میں نے وہ خط بھی لکھا کہ آپ اس پہ ایک آزاد جوڈیشل کمیشن بنائیں، آپ تحقیقات کریں. پاکستان کے صدر نے خط لکھا ہوا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ آپ اس پہ، جس طرح ایکٹنگ اسپیکر کے طور پہ میں نے کیا تھا، وزیر اعظم کے طور پر عمران خان صاحب نے بھیجا تھا، تو ہماری تو التماس ہے کہ پوری قوم کو پورا سچ بتائیں. جی ہم نے جنہوں نے پڑھا ہے انہیں تو پتہ ہے کہ کتنا تکبرانہ انداز تھا اس کے اندر. دیکھیں عدلیہ کی طرف پورا پاکستان دیکھ رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک انصاف نہیں ہوگا ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. تو ہماری تو درخواست ہے، ہم نے تو انومن ان کا فیصلہ مانا، انہوں نے فیصلہ خلاف دیا، آپ کے سامنے ہے، دل برا مانا دل نے، لیکن فیصلے کو قبول کیا. ہم ابھی بھی چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس رجیم چینج پہ بلائیں لوگوں کو، اوپن ہیئرنگ کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ اس مراسلے میں جب حتم اعتماد کی تحریکی قومی اسمبلی میں نہیں جمع ہوئی تھی، اور ایک امریکہ کا اسسٹنٹ اسٹیٹ سیکرٹری ڈونلڈ لو کیسے آپ کے سفیر کو بلاتا ہے، آپ کے ڈیفنس اٹاچی کو بلاتا ہے، اور اس کو کس انداز میں کہتا ہے کہ 22 کروڑ عوام کے منتخب وزیر اعظم کو حتم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ہٹایا جائے، اور اگر نہیں ہٹایا گیا تو سنگین نتائج ہوں گے. یہ ہم سب کے سامنے ہیں. آپ نے کہا کہ امریکی رجیم کو آپ نے ایکسپوز کیا، لیٹر لکھا، اس کے کرداروں کو ایکسپوز کیا، لیکن یہ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کون ہے، ان کو کیوں نہیں ایکسپوز کر رہے؟ کیا وہ اتنے طاقتور ہیں؟ ساری دنیا کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. آج کل بچے کو، چھوٹے کو، اور آپ صحافی حضرات تو سب سے زیادہ جو آج نشانہ بھی بنے ہوں،
جس طرح اٹھایا جا رہا ہے، آپ کے صحافیوں کو جس طرح اٹھایا گیا، جس طرح کیسز بن رہے ہیں، ڈرائے دھمکایا جا رہا ہے، مجھ پہ دہشت گردی کا پرچہ، بغاوت کا پرچہ، غداری کا پرچہ، آپ سب کے سامنے توہین رسالت کا پہلی دفعہ پاکستان کے سیاستدانوں پہ توہین رسالت بھی لگایا ہے۔ میں وہ شخص ہوں، جب قومی اسمبلی میں ہم قانون بنا رہے تھے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ خاتم النبین لکھا اور پڑھا جائے گا پاکستان میں، تو میں چیئر کر رہا تھا قومی اسمبلی۔ تو عمران خان صاحب وہ جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی جنگ لڑتے رہے، پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کا مقدمہ لڑتے رہے، ان کے اوپر بھی آپ سوچے توہین رسالت، تو یہ وہ بزدل لوگ ہیں جو ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں، گرتے ہوئے اور گرتے جا رہے ہیں، پستی میں چلے گئے ہیں، اور صرف کیا لالچ ہے کہ ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں شاید وہ پاکستان کے اقتدار میں بیٹھ جائیں، ہماری چوریاں چھپ جائیں۔ یہ نااہل ناکارہ لوگ ہیں، ایکسپوز ہو گئے، اور انشاءاللہ پاکستان کی عوام کو اگر ریلیف ملے گا تو جنرل الیکشن جو صاف اور شفاف ہوں، جس میں عوام کو پورا حق دیا جائے، اور یہ والا نہیں جس طرح بھی یہاں پہ دھاندلی یہ کر رہے ہیں، ڈرا اور دھمکا رہے ہیں۔ آپ ایک دفعہ آزاد تو چھوڑو نا پاکستانی قوم کو، پاکستانی قوم آپ کو خود بتا دے گی کہ پاکستان جو ہے وہ حق اور سچ کے لیے اور حقیقی آزادی کی طرف لے کر جائے گی۔